नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हाथरस असमत दरी के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने उठाई आवाज़, कांग्रेस का दहली में एहतिजाज, मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। ज़रई क़वानीन किसान एहतिजाज में 2 अक्टूबर तक की तोसी, मुल्क गिर रेल रोको तहरीक की तैयारी। महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से पूछा। मगरबी बंगाल में नौजवानों को फ़ोन इस्तेमाल करने की तरबियत देंगे अइम्मा किराम। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सारी अमलाक हुई सरकारी, बोर्ड को खबर भी नहीं, जाने पूरा मामला। बिहार के एक और बॉलीवुड अदाकार की मुंबई में मौत, कुंबे ने कहा कत्ल हुआ है। हाथरस रेप और कत्ल मामला, यूपी के जंगल राज ने एक और बच्ची को मार डाला, राहुल गांधी का बयान। बिहार में भी जराइम बेकाबू, गोपालगंज में सहाफ़ी का गोली मार करके कत्ल। बिहार असम्बली इंतखाब, टिकट देवादारों के हथकंडे शुरू, किसी ने मोदी का रास्ता रोका तो कोई धरने पर बैठा। तबलीगी जमात मामला, जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर समाअत फिर मुलतवी, अब बहस 8 अक्टूबर को। दुनिया में कोविड-19 से 10 लाख से ज़्यादा मौत, अमरीका में 2.5 लाख से ज़ायद की मौत। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, अब यूँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमारी बहरेरून पॉलिसी अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कब्रसी तुर्कों के हक़ की ज़मानत पर मबनी है, एर्दोगान का बयान। अफ़गान अमन अमल को मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मुफ़ाहमती और संजीदा कोशिशों की तारीफ़। मिस्री हाईकोर्ट ने अपोजिशन के 6 मुलज़िमीन को सज़ाए मौत के हद में मंजूरी दे दी। ईरान ने भी मसले क़राबाग़ पर आज़रबाईजान के हुकूक़ को जायज़ करार दे दिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त की दिन भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बहरकैफ़ नाज़रीन, आज की पहली खबर है, मगरबी उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार दलित मुतासिरा के दौरान इलाज हुई मौत के बाद अपोजिशन ने इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़े पर योगी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए मुलज़िमीन को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा किया है। दरियासना हाथरस गैंगरेप और कत्ल वाक़े के ख़िलाफ़ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में मुज़ाहिरा किया गया। सीनियर लीडर PL पुन्नैया समेत मुतादिद कांग्रेस कारकुनान को पुलिस की तरफ से हिरासत में ले जाने की इत्तलात हैं। ये मुजाहरा उत्तर प्रदेश में योगी राज के दौरान बढ़ते जंगल राज के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के नज़दीक विजय चौक पर किया जा रहा था। नाज़रीन गिरामी, अमीर कुवैत शेख सब्बाह अल अहमद अस्सबाह तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 91 साल की थी। कुवैत के अमीरी दीवान ने मंगल के रोज़ उनकी वफ़ात का ऐलान कर दिया है। मरहूम अमीर कुवैत को 18 जुलाई को तबीयत नासाज होने के बाद कुवैत में एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। उससे अगले रोज़ कुवैती हुकूमत ने उनकी कामयाब सर्जरी की इत्तलात भी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि उनके जिस्म के किस हिस्से की सर्जरी हुई थी। उन्होंने अपनी तबीयत नासाज होने के बाद 83 साला वलीअहद शेख नवाफ अल अहमद अस्सबाह को आर्जी तौर पर अपने बाज़ इख्तियारात सौंप दिए थे। शेख सब्बाह अल अहमद को 23 जुलाई को मज़ीद इलाज के लिए अमरीका ले जाया गया था। इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई थी। कुवैती पार्लियामान की स्पीकर मरज़ूक़ अल गानम ने 26 जुलाई को इत्तला दी थी कि अमीर की सेहत से मुताल्लिक़ ख़बरें हौसला अफजा हैं। शेख सब्बाह अल अहमद 2006 से तेल की दौलत से मालामाल कुवैत के अमीर चले आ रहे हैं। इससे पहले वो 50 साल से ज़्यादा अरसे तक इस खलीजी रियासत की खारिजा पॉलिसी के निगरान रहे। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2019 में शेख सब्बाह अल अहमद की पहली कुवैत में और फिर अमरीका के दौरे के मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के वक्त अचानक तबीयत नासाज हो गई थी। उन्हें अमरीका ही में एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था और वो सेहतयाब होने के बाद कुवैत लौटे थे। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के किसानों की तरफ से क़वानीन में तब्दील हो चुके ज़रई बिलों के ख़िलाफ़ जारी एहतिजाज में लगातार शिद्दत आ रही है। कई दिनों से सूबा भर में जारी रेल रोको तहरीक में भी तोसी कर दी गई है और अब ये तहरीक 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अलावा अज़ीं किसानों ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर को मुल्क गिर रेल रोको तहरीक चलाकर सदा एहतिजाज बुलंद की जाएगी। पंजाब में पीर के रोज़ किसानों ने अपनी रेल रोको तहरीक के 5वें रोज़ ऐलान किया कि इस तहरीक में 2 अक्टूबर तक तोसी की जाती है। मुजाहिरीन 24 सितंबर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले जालंधर, अमृतसर, मकेरियाँ और फिरोजपुर में रेल की पटरियों पर ख़ीमज़न हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसानों के अलावा
کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر مفتی محبوبہ کی رہائی کی مانگ والی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے سپریم کورٹ میں اپنی ماں کی عوامی تحفظ قانون کے تحت نظر بندی کو چیلنج دینے والے عرضی دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ محبوبہ کو کب تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپنے موقف کی جانکاری دینے کے لیے کہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پوچھا کہ کیا ان کی حراست 1 سال سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ عدالت نے محبوبہ کی بیٹی التجا مفتی کی ترمیم شدہ عرضی پر مرکز سے 1 ہفتے میں جواب مانگا ہے۔ اگلی سماعت 25 اکتوبر کو ہوگی۔ ناظرین، مغربی بنگال کا مرشد آباد ضلع ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ ریاست کے سب سے پسماندہ اضلاع میں شمار ہونے والا مرشد آباد ان دنوں القاعدہ کی سرگرمیوں کا گڑھ مانا جا رہا ہے۔ NIA کے ہاتھوں مرشد آباد سے گزشتہ دنوں 10 نوجوانوں کی گرفتاری کے بعد یہاں NIA نے القاعدہ کی سرگرمیوں کا معاملہ سامنے لا دیا، جبکہ کئی انسانی حقوق تنظیموں کی جانب سے ان گرفتاریوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ علماء نے اب بھی اس معاملے میں آگے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علماء کے مطابق موبائل فون کا استعمال نہ جاننے کی وجہ سے نوجوان طبقہ شک کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فون سے تعلق سے مساجد سے بیداری مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ بنگال امام ایسوسی ایشن کے چیئرمین مولانا یحییٰ نے کہا ہے کہ نوجوان طبقہ اسمارٹ فون کا استعمال نہیں جانتے اور کئی متنازع پوسٹ کا نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ ان ویڈیوز کو دوسروں کو بھی بھیج دیتے ہیں جو ان کی پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش میں وقف بورڈ کی ناک کے نیچے وقف املاک کو ریونیو ریکارڈ میں سرکاری درج کر دیا گیا ہے اور بورڈ کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب اسے بورڈ کی نااہلی کہیں یا عدم توجہی یا محکمہ ریونیو کی سازش کے MP وقف بورڈ کی 1-2 املاک نہیں بلکہ 26,428 املاک کو ریونیو ریکارڈ میں سرکاری درج کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام راتوں رات کیا گیا بلکہ وقف املاک کو سرکاری درج کرنے کا کھیل لمبے عرصے سے جاری تھا۔ سابقہ شیوراج سنگھ حکومت نے جب محکمہ ریونیو کی اس کارستانی سے نیوز 18 اردو نے پردہ اٹھایا تو شیوراج حکومت نے اس عمل پر خاموشی اختیار کی اور جب وہ 2018 میں صوبے میں اقتدار کی منتقل ہوئی تو سابق اقلیتی وزیر عارف عقیل کے ذریعے اس سلسلے میں کئی بار کی میٹنگ کی گئی تاکہ محکمہ ریونیو میں وقف املاک کے ریکارڈ کو درست کیا جا سکے۔ ناظرین، بہار کے مظفر پور سے خبر آ رہی ہے کہ ریاست کے ایک فنکار کی ممبئی میں مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے اور مہلوک فنکار کا نام اکشت اتکرش ہے جو ممبئی میں فلم صنعت میں کام کرتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق اکشت بالی ووڈ کے ساتھی فنکار تھے اور بنیادی طور پر مظفر پور کے سکندر پور کے رہنے والے تھے۔ متوفہ کے کنبے نے اکشت اتکرش کی مشتبہ حالت میں موت کے بعد قتل کا الزام لگایا ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر و رہنما راہل گاندھی نے ہاتھرس اجتماعی عصمت دری کی شکار متاثرہ کی موت پر یوگی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ UP کے مخصوص طبقہ جنگل راج نے ایک اور خاتون کو ہلاک کر دیا۔ حکومت نے کہا کہ یہ فیک خبر ہے اور متاثرہ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نہ ہی یہ خبر بدقسمت سے فیک تھی، نہ ہی متاثرہ کی موت اور نہ ہی سرکار کی بے رحمی۔ ناظرین، بہار کے گوپال گنج ضلع کے ماجھا گڑھ تھانہ حلقے میں منگل کو ایک ہندی روزنامے کے صحافی راجن پانڈے کو جرائم پیشوں نے گولی مار دی اور فرار ہو گئے۔ گولی لگنے سے صحافی سنگین طور سے زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اس معاملے میں اب تک 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ ماجھا گڑھ تھانہ حلقے کے پرانے بازار علاقے میں صحافی راجن پانڈے اپنے گھر سے صبح نکل کر کہیں جا رہے تھے، تبھی بلٹ بائک پر سوار ہو کر آئے 3 لوگوں نے انہیں گولی مار دی۔ گولی لگنے کے بعد راجن وہیں پر گر گئے۔ زخمی حالت میں صحافی کو مقامی لوگوں کی مدد سے گوپال گنج صدر اسپتال لایا گیا، جہاں سے ابتدائی علاج کے بعد سنگین حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں گورکھپور کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سے رکن اسمبلی بننے کی خواہش رکھنے والے لیڈروں کی بھیڑ راجدھانی پٹنہ میں پارٹیوں کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں لگنے لگی ہے، جنہیں پارٹی کے اعلیٰ کمان سے ٹکٹ دینے کی یقین دہانی مل رہی ہے۔ ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا اور جنہیں کوئی امید نہیں نظر آتی وہ پارٹی لائن سے ہٹ کر اپنے اپنے طریقے سے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز ایک دلچسپ نظارہ BJP ریاستی ہیڈ کوارٹر کے پاس دیکھنے کو ملا جب لکھی سرائے کے پارٹی کارکنان نے سشیل مودی کی گاڑی کو روک کر خوب نعرے بازی کی۔ علاوہ ازیں پیر کے روز بہار میں اہم اپوزیشن پارٹی RJD ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک خاتون RJD لیڈر ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھ گئی تھی۔ ناظرین، کورونا وائرس کو مرکز نظام الدین سے جوڑ کر مسلمانوں بالخصوص تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندو مسلم کے درمیان منافرت پھیلانے کے بعد دانستہ سازش کرنے والے TV چینلوں
اور پرنٹ میڈیا کے خلاف صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل کردہ پٹیشن پر آج چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت عمل میں آنے والی تھی، لیکن آج پھر چیف جسٹس آف انڈیا نے معاملے کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اس سے قبل کی سماعت پر بھی چیف جسٹس آف انڈیا نے بغیر سماعت کے معاملے کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ایس اے بوبڑے، جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم نے حتمی بحث کے معاملات، اس میں جمعیت علماء ہند کی پٹیشن بھی شامل تھی، پر سماعت کیے بغیر 8 اکتوبر کو اگلی تاریخ دے دی۔ حالانکہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بحث کرنے کے لیے سینئر ایڈوکیٹ دشینت دوبے اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول موجود تھے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کا قہر دنیا میں مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کے سبب اب تک مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کی سائنس و انجینئرنگ مرکز کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے دنیا بھر میں اب تک 3,32,73,720 افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں 10,05,55 کی اس سے موت ہو چکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کو 11 مارچ کو وبا قرار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، جاپان ایئر لائنز نے کل پیر 28 ستمبر کے روز کہا کہ اس کی مسافر پروازوں کے لیے طیاروں میں سوار ہونے پر مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے جمعرات 1 اکتوبر سے خوش آمدید خواتین و حضرات نہیں کہا جائے گا۔ اشروں سے استعمال کیے جانے والی ان خیر مقدمی الفاظ کے بجائے اس ایئر لائن نے اب اکتوبر کے شروع سے اس کے عملے کی طرف سے بولے جانے والے یا ریکارڈ کیے گئے لیکن ایسے استقبالیہ کلمات استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے ذریعے مہمانوں میں ان کی صنف کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکے گا۔ جاپان ایئر لائن نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ آئندہ خواتین و حضرات کے بجائے معزز مہمانان وغیرہ جیسے کلمات استعمال کیے جائیں گے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ٹویٹر سے ترکی کی بحر روم پالیسی کے زیر عنوان ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ صدر اردوغان نے ٹویٹ میں کہا کہ ترکی کی بحر روم پالیسی 2 بنیادوں پر استوار ہے: ایک بحری اختیار کے علاقوں کے بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ شکل میں اور حق و انصاف کے ساتھ حد بندی کر کے اپنے بحری طاس میں خود مختاری کے حق کا تحفظ کرنا، اور دوسرا قبرصی ترکوں کے جزیرے کے مساوی ساجھیدار کے حیثیت سے ہائیڈرو کاربن وسائل پر حق و مفادات کی ضمانت میں لینا ہے۔ صدر اردوغان نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہماری کسی کے حق پر نگاہ نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو اپنا حق بھی غصب کرنے نہیں دیں گے۔ ہم مشرقی بحر روم میں دھونس، دھمکی اور چال بازیوں کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے۔ ناظرین، قومی مفاہمت کے بارے میں افغانستان کے اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی مفاہمتی اور سنجیدہ کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں کہی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن عمل میں کردار ادا کرنے پر پاکستانی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی طرف سے ان کی سرپرستی میں شروع کردہ امن عمل کے ذریعے افغانستان کے تنازع کے پرامن اور پائیدار سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، مصری ہائی کورٹ نے سال 2013 تا 2015 کے درمیانی عرصے میں 3 افراد کے قتل کے الزامات ہونے والے حزب اختلاف کے 6 سربراہان کی سزائے موت کی قطعی منظوری دے دی ہے۔ مصری سرکاری خبر ایجنسی مینا کی خبر کے مطابق ہائی کورٹ نے رائے عامہ میں کرداس عوامی مزاحمت کمیٹی کے نام سے یاد کیے جانے والے مقدمے کی کارروائی کے دوران سزائے موت کے خلاف اپیل کو مسترد کرتے ہوئے سزا دیے جانے کی قطعی منظوری جاری کر دی۔ عدالت نے علاوہ سے 7 ملزمین کی عمر قید کو کم کرتے ہوئے 10 سال تک کر دیا ہے۔ ناظرین، حکومت ایران کے ترجمان علی ربی کا کہنا ہے کہ آرمینیا کے آذربائیجان کی سرزمین پر قبضے کے باعث پیدا ہونے والے مسئلے کا پرامن طریقے سے حل تلاش کرنا لازمی ہے، اور ایران، ترکی اور روس اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے مذکورہ دونوں ممالک کے لیے اعانت فراہم کر سکتے ہیں۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی خبر کے مطابق دارالحکومت تہران میں پریس بریفنگ دینے والے ربی نے آذربائیجان اور قراباغ علاقے میں قبضہ جمانے والے آرمینیا کے مابین موجودہ کشیدگی پر اپنے جائزے پیش کیے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔